क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशंस क्या होती हैं? ये किताबचा इस अमर से बहस करता है कि क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशंस क्या होती हैं, वो किस तरह विरसे में मिलती हैं और कब उनकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन मालूमात को इसलिए तैयार किया गया है ताकि आपके बच्चे के जेनेटिक स्पेशलिस्ट के साथ आपकी जो भी बातचीत होती है उसके साथ मिलाकर इनका इस्तेमाल किया जाए। जीन्स और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये समझने के लिए कि क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन क्या होती है, जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में जान लेना मुफीद होगा। हमारे अजसाम लाखों खुलियों से मिलकर बनते हैं। बेशतर खुलियों में जीन्स का एक मुकम्मल मजमुआ होता है। हमारे यहाँ हजार जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स हिदायत के मजमूए के तौर पर काम करते हैं और हमारी नशोनुमा नीज हमारे अजसाम के काम करने के तरीक़े पर उनका कंट्रोल होता है। ये हमारी बहुत सारी खुसूसियात के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे हमारी आँखों का रंग, खून की नोयत और कद। जीन्स धागे जैसे ढांचे पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। आम तौर पर हमारे बेशतर खुलियों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमें क्रोमोसोम्स अपने वालिदैन से विरसा में मिलते हैं, 23 अपनी माँ से और 23 अपने बाप से। इस तरह हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स के दो मजमूए होते हैं, या ये कह लीजिए 23 जोड़े होते हैं। चूंकि क्रोमोसोम्स जीन्स से बनते हैं, हम बेशतर जीन्स की 2 नकलें विरासत में पाते हैं। वालिदैन में से हर एक से एक एक नकल। यही वजह है कि अक्सर व बेशतर हमारी खुसूसियात अपने वालिदैन से मिलती जुलती होती है। क्रोमोसोम्स और फिर जीन्स एक कीमियाई मादे से तश्कील पाते हैं, जिन्हें डीएनए कहा जाता है। 1 से लेकर 22 नंबर तक के क्रोमोसोम्स मर्द और औरत दोनों में यकसा नजर आते हैं। इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। जोड़ा नंबर 23 मर्द और औरत में अलग अलग होता है और इन्हें जीन्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। जीन्सी क्रोमोसोम्स 2 तरह का होता है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ख़वातीन में आमतौर पर 2 एक्स क्रोमोसोम्स XX होते हैं। औरत एक एक्स क्रोमोसोम अपनी माँ से और एक एक्स क्रोमोसोम अपने वालिद से विरसा में पाती है। मर्द आमतौर पर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम XY के हामिल होते हैं। मर्द एक एक्स क्रोमोसोम अपनी माँ से और एक वाई क्रोमोसोम अपने बाप से विरासत में हासिल करता है। ये बात ज़रूरी है कि हमारे पास क्रोमोसोम मादे की दुरुस्त मिकदार हो, क्योंकि जीन्स जो कि हमारे जिस्म में खुलियों को हुक्म सादिर करते हैं, वो क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा या बहुत कम जीनियाती मालूमात का हामिल होना सीखने की माजूरियों, नशोनुमा में ताख़ीर या सेहत के मसाइल का बायस हो सकता है। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स की एक खिलाफ मामूल तरतीब मौजूद है। इसकी दर्ज झेल वजूहात हो सकती हैं। बैज़ा या मादा मनबी की तश्कील के दौरान या हमल के दौरान कोई तब्दीली वाक़या हो गई है, या कोई तब्दील शुदा क्रोमोसोम की तरतीब माँ या बाप से विरसा में मिली है। ट्रांसलोकेशन की 2 बुनियादी किस्में हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और दूसरी रॉबर्ट्सनियन ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन तब पेश आती है जब 2 अज्जा 2 मुख्तलिफ क्रोमोसोम से टूटकर एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं। रॉबर्ट्सनियन ट्रांसलोकेशन रॉबर्ट्सनियन ट्रांसलोकेशन तब वक़ा पज़ीर होती है जब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से चिपक जाता है। ट्रांसलोकेशन होने की वजह क्या है? अगरचे हर 500 में से एक शख्स के यहाँ ट्रांसलोकेशन होती है, हमें अब भी इस बात की सही समझ नहीं है कि उनके होने की वजह क्या है। हमें मालूम है कि क्रोमोसोम्स बज़ाहिर मादाए मनबी और बैज़ों की तश्कील या हमल के दौरान अक्सर टूटते और फिर से जुड़ते हैं, और ऐसा बाज़ औक़ात ही होता है कि इसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाएं।
یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور ان پر قابو پانے کے لیے ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ یہ کب مسائل پیدا کر سکتے ہیں؟ دونوں مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ کروموزومز دوبارہ مرتب کر دیے گئے ہیں، لہٰذا اس میں کروموزوم کا کوئی مادہ نہ تو ضائع ہوا ہے نہ ہی حاصل ہوا ہے۔ اسے متوازن ٹرانسلوکیشن کہا جاتا ہے۔ جس شخص کے یہاں متوازن ٹرانسلوکیشن ہوتی ہے وہ عام طور پر اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے اور وہ اکثر اس کے ہونے سے انجان ہوتا ہے۔ یہ صرف تب اہم ہو جاتے ہیں جبکہ ان کے یہاں بچے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کو وراثت میں وہ چیز مل سکتی ہے جسے ہم غیر متوازن ٹرانسلوکیشن کہتے ہیں۔ غیر متوازن ٹرانسلوکیشنز: اگر والدین میں سے کسی کے یہاں بھی متوازن ٹرانسلوکیشن پائی جاتی ہے تو ممکن ہے کہ ان کا بچہ شاید کسی غیر متوازن ٹرانسلوکیشن کا وارث ہو جائے جس میں ایک کروموزوم کا اضافی ٹکڑا ہو اور یا دیگر کروموزوم کا کوئی ٹکڑا مفقود ہو۔ ماں باپ کے کروموزومز نارمل ہونے کے باوجود اکثر ایک بچہ کسی ٹرانسلوکیشن کی حالت کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسے لاطینی زبان سے ڈنووو یا نئی باز ترتیب کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ والدین کا دوسرا بچہ ٹرانسلوکیشن کے ساتھ پیدا ہوگا۔ ایسا بچہ جس کے یہاں غیر متوازن ٹرانسلوکیشن پائی جاتی ہو، اس کے یہاں سیکھنے کی معذوریاں، نشو و نما میں تاخیر اور صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ معذوری کی شدت کا انحصار ٹھیک اس بات پر ہوتا ہے کہ کس کروموزوم کا کون سا حصہ شامل ہے اور کروموزوم مادے کا کتنا حصہ مفقود یا اضافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کروموزوم کے کچھ حصے دیگر حصوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے کسی کی یہاں متوازن ٹرانسلوکیشن کی کوئی حالت پائی جاتی ہے تو کیا وہ ہمیشہ اسے منتقل کریں گے؟ ضروری نہیں ہے۔ ہر ایک حمل کے لیے متعدد امکانات ہیں۔ ہو سکتا ہے بچہ کلی طور پر نارمل کروموزومز کا وارث بنے۔ ہو سکتا ہے بچہ ماں باپ کے ہی متوازن ٹرانسلوکیشن کا وارث بنے۔ بیشتر حالات میں بچے کے یہاں ٹرانسلوکیشن کی وجہ سے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ بچہ کسی غیر متوازن ٹرانسلوکیشن کا وارث ہو سکتا ہے اور وہ کسی حد تک نشو و نما میں تاخیر، سیکھنے کی معذوری اور صحت کے مسائل کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے۔ حمل کا اسقاط ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو کہ متوازن ٹرانسلوکیشن کا حامل ہو، اس بات کا کافی امکان ہے کہ ان کے بچے صحت مند ہوں گے اور زیادہ تر ہوتے بھی ہیں۔ تاہم متوازن ٹرانسلوکیشن کے حامل کسی شخص کے یہاں اس بات کا خطرہ اوسط کے مقابلے تھوڑا زیادہ ہے کہ ان کے بچے کسی حد تک معذور ہوں گے، اگرچہ معذوری کی شدت کا انحصار ٹرانسلوکیشن کی حتمی نوعیت پر ہوگا۔ کروموزوم ٹرانسلوکیشن کے لیے جانچیں۔ جینیاتی جانچ یہ پتہ لگانے کے لیے دستیاب ہے کہ آیا کوئی شخص کسی طرح کی ٹرانسلوکیشن کا حامل ہے۔ خون کی آسان جانچ انجام دی جاتی ہے اور ایک لیبارٹری میں کروموزومز کی ترتیب کو دیکھنے کے لیے خون کے خلیوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ اس کو کیریوٹائپ جانچ کہا جاتا ہے۔ حمل کے دوران بھی یہ معلوم کرنے کے لیے کسی جانچ کو انجام دینا ممکن ہے کہ آیا بچے میں کروموزوم ٹرانسلوکیشن کی کوئی حالت پائی جاتی ہے۔ اس کو پری نیٹل تشخیص کہا جاتا ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس پر آپ اپنے جینیٹک اسپیشلسٹ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ کنبے کے دیگر افراد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کوئی ٹرانسلوکیشن دریافت ہوتی ہے تو وہ شخص کنبے کے دیگر افراد سے بات چیت کر سکتا ہے۔ اس سے اگر وہ چاہیں انہیں خون کی ایک جانچ کرا کر یہ دیکھنے کا موقع ملے گا کہ آیا ان کے یہاں بھی ٹرانسلوکیشن کی حالت موجود ہے۔ یہ خاص طور پر کنبے کے ان افراد کے لیے اہم ہو سکتا ہے جن کے پاس پہلے ہی سے بچے ہیں یا جن کے یہاں مستقبل میں بچے ہونے کا امکان ہے۔ اگر ان کے یہاں ٹرانسلوکیشن کی کوئی حالت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ اسے اپنے بچوں کو منتقل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے یہاں بھی ٹرانسلوکیشن موجود ہے تو انہیں بھی بچے کے کروموزوم کی جانچ کے لیے
حمل کے دوران ایک جانچ کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کنبے کے دیگر ممبران کو ٹرانسلوکیشن کے بارے میں بتانا دشوار محسوس ہو سکتا ہے۔ وہ کنبے میں اضطراب پیدا کرنے کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں۔ کچھ کنبوں میں لوگوں کا رشتہ داروں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور انہیں ان سے رابطہ کرنے میں پریشانی محسوس ہو سکتی ہے۔ جینیاتی امراض کے ماہرین کے پاس اکثر و بیشتر ایسی حالتوں سے دوچار کنبوں سے واقفیت ہوتی ہے اور وہ آپ کے کنبے کے دیگر افراد کے ساتھ بات چیت میں مدد فراہم کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: ایسے لوگ جو کسی متوازن ٹرانسلوکیشن کے حامل ہیں وہ عام طور پر صحت مند ہوتے ہیں۔ صرف اسی صورت میں کوئی پریشانی سر ابھار سکتی ہے جبکہ وہ شخص بچے پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہو۔ ٹرانسلوکیشن ماں باپ میں سے کسی سے وراثت میں ملتی ہے یا یہ حمل کے دوران وقع پذیر ہوتی ہے۔ ٹرانسلوکیشن کو درست کرنا ممکن نہیں ہے، یہ تا عمر موجود رہے گی۔ ٹرانسلوکیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے دیگر لوگ پکڑ پائیں گے، لہذا ٹرانسلوکیشن کا حامل شخص اب بھی مثال کے طور پر خون کا عطیہ دے سکتا ہے۔ لوگوں کو اکثر کنبے میں جاری کسی متوازن ٹرانسلوکیشن جیسی چیز کے لیے جرم کا احساس ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ کسی کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی نے ایسا کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ وقع پذیر ہوئی ہے۔ پہلی بار مارچ 2009 میں شائع کیے گئے اس کتابچے کو گائز اور سینٹ تھامس ہاسپٹل لندن اور لندن آئیڈیاز جینیٹک نالج پارک کے ذریعے کوالٹی کے ان کے معیار کے مطابق تخلیق کردہ کتابچوں میں اصلاحات کے بعد جینیٹک الائنس UK نے تیار کیا ہے۔ اس کام میں یوروجین سیٹ نے تعاون دیا ہے جو کہ EU FP6 کا اعانت یافتہ NOE ہے، جس کا کانٹریکٹ نمبر 512148 ہے۔ پروفیسر شرلی ہاٹسن کی مدد سے جنوری 2017 میں اس پر نظر ثانی کی گئی اور اسے تازہ ترین کیا گیا، جو کہ سینٹ جارجز یونیورسٹی آف لندن کی ایمیریٹس پروفیسر ہیں اور سوان UK بے نامی سنڈروم اور جینیٹک الائنس UK کی ممبر ہیں۔ آئندہ نظر ثانی جنوری 2020۔ پہلی بار مارچ 2009 میں شائع کیے گئے اس کتابچے کو گائز اور سینٹ تھامس ہاسپٹل لندن اور لندن آئیڈیاز جینیٹک نالج پارک کے ذریعے کوالٹی کے لیے ان کے معیار کے مطابق تخلیق کردہ کتابچوں میں اصلاحات کے بعد جینیٹک الائنس UK نے تیار کیا ہے۔ اس کام میں یوروجین سیٹ نے تعاون دیا ہے جو کہ EU FP6 کا اعانت یافتہ NOE ہے، جس کا رابطہ نمبر 512148 ہے۔ پروفیسر شرلی ہاٹسن سینٹ جارج یونیورسٹی آف لندن کی ایمیریٹس اور سوان UK بے نامی سنڈرومز کے ممبران اور جینیٹک الائنس UK کی مدد سے نظر ثانی اور تازہ ترین کیا گیا۔ جنوری 2020 میں نظر ثانی کی جائے گی۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ سوان UK کی طرف سے کی گئی تھی اور اس کو بریکنگ ڈاؤن بیریئرز پروجیکٹس کی طرف سے فنڈ کیا گیا۔ سوان UK میں غیر تشخیص شدہ جینیاتی حالات سے متاثر خاندانوں کے لیے ایک واحد امدادی نیٹ ورک ہے جسے چیریٹی جینیٹک الائنس UK کی جانب سے چلایا جا رہا ہے۔